अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। हुकूमत ने कल एक सदारती ऑर्डिनेंस इशू करके सबको हैरान कर दिया, बल्कि परेशान कर दिया। अब सूरत हाल नाज़रीन कुछ यूं है कि एक सीधा साधा मामला अच्छा खासा पेचीदा हो गया है। किस्सा मुख्तसर कुछ यूं है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ अरसा कबल अपनी पुरानी पोजीशन को दोहराया कि सेनेट के इलेक्शन खुफिया बैलेट से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके जरिए वोटों की खरीदो फरोख्त होती है। ये तब्दीली लाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, यानी कि 2/3 अक्सरियत। हुकूमत के पास ये नंबर्स है नहीं। फिर यकदम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया और उसके बाद सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया और हुकूमत ने यह बयानिया दागना शुरू कर दिया कि अपोजिशन इसलिए खुफिया बैलेट को खत्म करने की मुखालफत करती है क्योंकि वो करप्शन को फरोग देना चाहती है। अपोजिशन का मौकफ नाज़रीन यह है कि इस मामले को जामे इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बनाना चाहिए। अभी यह बहस चल ही रही थी और अदालत में समाअत भी चल ही रही थी कि हुकूमत ने कौमी असम्बली में एक आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया। इस पर हंगामा आराई हुई। वैसे भी इस तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स नहीं थे। जब यह भी ना हुआ तो यह खबर आई कि हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस इशू कर दिया है। अब सियासत उरूज पर है और कंफ्यूजन भी। ऑर्डिनेंस लाके कुछ ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। पहली बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस नैलिफाइड है, बदनीयती पे मबनी है। ये ऑर्डिनेंस जो हमने किया है ये शफाफियत के किया है, किसी को नवाजने के लिए नहीं किया। देखिए, अच्छा नाज़रीन, इसमें अब कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि एक तरफ वो काम है जो हुकूमत करना चाह रही है और एक वो काम है जो जामे तौर पर अपोजिशन जो है वो समझती है कि होना चाहिए। यानी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, जो कि होती है, उसको खत्म होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी से ये हुकूमत ये काम करने पे तुली हुई है, उससे शक ये हो रहा है कि वो इससे शायद सियासी फायदा उठाना चाहती है और अपने मुखालफीन को जो है वो मजीद जो है वो नीचा करना चाहती है। अब बिल्कुल अगर मैं इसको आपको आसान तरीके से समझाना चाहूं तो हुकूमत ने जो 3 काम किए हैं उनकी बुनियाद पे कंफ्यूजन हो रहा है। पहला काम उन्होंने क्या किया, जब ये मामला खड़ा हुआ तो उन्होंने एक सदारती रेफरेंस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और उसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि देखिए आप हमें बताइए कि अगर हमने सेनेट में जो इलेक्शन का तरीका है उसको चेंज करना है, उसको खुफिया बैलेट को खत्म करना है, तो क्या यह मामला जो है वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत आता है, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दस्तूर के ताबे तमाम इंतखाबात मां सिवाय वजीर आजम और वजीर आला के खुफिया राय दही के जरिए होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर क्या ये मामला जो है ये इस आइन की शिक के तहत आता है या ये आता है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत। ये इलेक्शन एक्ट जो है ये जाहिर बात है कि इसमें भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से इलेक्शन होना है। फर्क ये है कि अगर ये आइन के शिक 226 के तहत आता है तो फिर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, जिसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। बड़ा मुश्किल काम है। अगर ये इलेक्शन एक्ट के तहत आता है तो फिर हुकूमत इसको बासानी कर सकती है क्योंकि सिंपल मेजोरिटी के नंबर तो उनके पास हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट ये समाअत सुन ही रही थी कि हुकूमत को जल्दबाजी हुई। उन्होंने वो आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया पार्लियामेंट में। वहां पे जब मामलात नहीं चले क्योंकि अपोजिशन ने हंगामा राई खड़ी कर दी और मामलात जो हैं वो उस तरीके से आगे नहीं चल पाए, तो वो सारा उनका जो हरबा था वो फारिग हो गया। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया और ऑर्डिनेंस में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 226 के तहत ये मामला नहीं है तो इस ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके और सेनेट को जो है वो खुफिया बैलेट से जो है वो एक ओपन बैलेट में तब्दील कर देगी। यानी बैक वक्त तीन तरीके से वो मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका जो ऑर्डिनेंस है और जो उनकी तरमीम है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। एक अजीब कंफ्यूजन खड़ी हुई भी है। यहां पे मामला जो है अब सियासी हो गया है क्योंकि एक तरफ अदालत में पिटिशन, एक तरफ आईनी तरमीम की कोशिश और एक तरफ सदारती ऑर्डिनेंस जो ये कहता है कि आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के जरिए खुफिया बैलेट को खत्म होना चाहिए। मसला ये नाज़रीन कि आखिर हुकूमत ये आईनी और कानूनी जलेबियां क्यों तल रही है। इस पर बात करते हैं एक बहुत ही अहम हुकूमत के वजीर से इस ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही है जो इस वक्त सेनेट के इलेक्शन के हवाले से एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जिस पर अभी मैंने ब्रेक से पहले भी तफसील से आपसे बात की। अब समझना मैं ये चाह रहा हूं कि ये मंतक क्या है और गवर्नमेंट क्या सोच के इस तरीके से जो है वो कानूनी हरबे जो है वो इस्तेमाल करिए। अली मोहम्मद खान साहब मेरे मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वजीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी उमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म मेंबर हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब फाज साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब ये बताइए, ये अब हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि ये जिस तरीके से सेनेट में जो एक खुफिया बैलेट को ख़त्म करने का जो मामला है, इसमें जो 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 नीयत है वो तो बिल्कुल साफ है, यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो खरीदो फरोख्त जो होती है वोटों की, ये खत्म होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो इसका जो कानूनी पहलू है ये हमें समझ नहीं आ रहा। मुझे बताइए, ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कल जारी किया है, इसकी मंतक जरा मुझे समझाइए, जबकि ऑलरेडी आपकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, तो उसका इंतजार किए बगैर ये ऑर्डिनेंस जो है जारी कर देना, इसकी मंतक जरा समझाएं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया फाज साहब। जो पहली बात है वो तो आपने कर दी, क्योंकि वो बड़ा अहम है कि हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस जो सेनेट का है, तो उसमें अक्सरियती लोग जो हैं वो एक बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन चंद एक उसमें ऐसी तरीके से उसमें सीटें आ जाती हैं जिस पे सवाल उठते हैं, और उसकी वजह से फिर पूरे सेनेट का और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का जो है वो नाम बदनाम होता है। जितना इलेक्टोरल कॉलेज है फिर उन सब पे हर्फ उठता है। और ये एक ऐसी बात थी जो इलेक्टोरल प्रोसेस में जाने से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले भी हमारा एक इंतखाबी वादा था। और दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि ये वादा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और मियाँ साहब का भी था जब उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इसको साइन किया, जिसको मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहता हूँ। बहरहाल ये नुक्ता सामने आ गया कि काम करने वाला है। अब आपका जो नुक्ता है वो ये है कि आपने फिर उसमें ऑर्डिनेंस क्यों जो है वो जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया। देखें, बहरहाल लेजिस्लेशन का इख्तियार हुकूमत वक्त के पास होता है, और जो फिर उसमें फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, तो जाहिर है वो आखिर होगा, क्योंकि कानून की सबसे बड़ी अदालत जो है उसकी इंटरप्रिटेशन की तो वही है, तो वहां से फिर जो डायरेक्शन आएगी वही होगा। लेकिन चूंकि ये प्रोसेस अभी स्टार्ट होना है और उसमें डिले होने की वजह से फिर उसमें जो 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 प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग होता, इस वजह से मुनासिब समझा गया कि फिलहाल इसका एक ऑर्डिनेंस आ जाए। और दूसरा ये है कि आपको भी पता है कि जाहिर है 3 महीने के ऑर्डिनेंस होता है, तब तक इलेक्शन हो जाएगा। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है अगर वो करनी हुई और अपोजिशन और हुकूमत की गुफ्तगू उसमें अगर वो कामयाब हुई, तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स टू कम। मत बोलें एक बात, वो ये कि तमाम पढ़ा लिखा तबका, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, और तीनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ, तीनों का वादा है कि हमने इसको क्लियर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। लेकिन अली साहब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हुकूमत का जो हिकमत अमली है वो आपस में, यानी उसमें आपस में तजाद आ रहा है। देखिए, आपने पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब आप ये बताइए कि ये जो सेनेट का इलेक्शन का तरीकाकार है, क्या ये आर्टिकल 226 के तहत एक आईनी मामला है या इलेक्शन एक्ट के तहत इसको तब्दील किया जा सकता है। ये आपने सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। अच्छा, अभी ये राय मांगी हुई थी, उसका जवाब नहीं आया था कि नेशनल असेंबली में आपने 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दाग दी कि जनाब नहीं, हम तो आइन की तरमीम करना चाहते हैं। जब वो नहीं हुआ तो अब ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी ये कह रहा है कि आईनी तरमीम जो है उसकी जरूरत नहीं है और इलेक्शन एक्ट के तहत जो है हम जो है ये खुफिया बैलेट खत्म करना चाहते हैं। अली साहब, कंफ्यूजन, मुकम्मल कंफ्यूजन हुकूमत की हिकमत अमली में, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन एक तो जो बुनियादी काम था, जो बड़ा अफसोसनाक तरीके से जो सेशन है वो ख़त्म हुआ, वहाँ से अगर अपोजिशन थोड़ी समझ बूझ का, वो एक जो वर्किंग रिलेशनशिप होती है अपनी हमारे बीच में उस लेवल की। लेकिन मैं एक एग्जांपल से शायद अपनी बात क्लियर कर पाऊँ कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई बड़ा मसला आ जाए तो फिर क्या अपनी किसी लड़ाई की वजह से उस मसले को हम टैकल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कश्मीर, तो इसी तरह से एक ऐसा इशू था कि मरहूम लीडर पीपल्स पार्टी की, उनका भी
کرتے رہے, خاص کر نہیں پچھلا جب الیکشن ہوا میں اس کی بات نہیں کر رہا, سوری میں تھوڑا سا فوکس کر دوں آپ کو. مقصد آپ کا ٹھیک ہے, مقصد میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی شخص یہ کہے گا کہ یہ خرید و فروخت ہونی چاہیے, تو اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ یا تو آپ کی گورنمنٹ اس کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے کرنا چاہتی ہے جو اس نے کرنے کی کوشش کی, یا وہ اس کو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ختم کرنا چاہتی ہے جو کہ اب اس آرڈیننس میں ہے. تو آپ کا آرڈیننس اور آپ کی ترمیم کی کوشش دونوں آپس میں کانٹرڈکشنز ہیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ کانٹرڈکشنز ہیں. دیکھیں, بہتر پوزیشن تو آپ کو اس پہ لا منسٹر یا بابر اعوان صاحب بتا سکیں گے کیونکہ زیادہ انہوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف نہ جاتے اور وہ ایک آپشن نہ دیتے اور ڈائریکٹ آرڈیننس کی طرف جاتے, آج ہماری جو پوزیشن ہے, ہمارے محترم دوست اس پہ چیخ و پکار کر رہے ہوتے کہ دس واز سم تھنگ وچ وی شوڈ اسٹریٹلی ڈائریکٹلی براٹ ٹو دی پارلیمنٹ ہاؤس. وہ ہم نے وہاں ایک آپشن ان کے سامنے رکھی, انہوں نے اس کو ٹیک نہیں کیا. اب ہمارے پاس دو طریقے ہیں, یا یہ ہے کہ اسی طرح اس کو چلنے دیں, یا پھر ایک انیشیٹو لیں اور جو ہمارا عوام سے وعدہ ہے پورا ہم کریں. وعدہ تینوں بڑی جماعتوں کا تھا. اب اس میں ایک نقطہ ہے جو آپ کا سوال کا جس پہ بہت بیس کر رہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آپ گئے اور آپ نے آرڈیننس بھی, تو الٹیمیٹ انٹرپریٹر تو سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اگر یہ ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے نہیں ہوگا تو یہ آرڈیننس خود ہی انفرکچس ہو جائے گا, اس کا کوئی فائدہ پھر رہے گا نہیں. لیکن اگر ان کا یہ آتا ہے کہ لیکن یہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے, ہاں لیکن یہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے, کم از کم جو ہماری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے کہ ایک معاملے پر حکومت یا کوئی پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی اور اس کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر خود ہی آرڈیننس جاری کر دے. یعنی یہ بھی ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. سر کھجا رہے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, تحریک انصاف بہت نئی تاریخ رقم کرے گی. پاکستان کے موجودہ جمود برے نظام میں ایک ہلچل کا نام جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. نہیں, اچھی والی ہوگی. دیکھیں, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرپریٹیشن آنریبل جج صاحبان یہ کرتے ہیں کہ نو you have to do the constitutional amendment, it is not possible to do it through amendment in electoral act, election act میں نہیں ہو سکتا اس سے, تو خود ہی انفرکچس ہو جائے گی. لیکن اگر ان کا یہ آتا ہے جو ہمارا غالب گمان ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ سے کر سکتے تو آلریڈی آرڈیننس ان پلیس ہوگی, کیونکہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آپ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آپ آرڈیننس کے بغیر فی الحال کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر آپ قومی اسمبلی سے کریں گے وہ سینٹ سے ریجیکٹ ہوگی, اور پھر اگر آپ جوائنٹ سیشن میں لے جاتے ہیں تو ٹائم آپ کے پاس جوائنٹ سیشن کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, اپنا موقف دے. ناظرین, لیکن کنفیوژن جو ہے وہ ابھی موجود ہے, اور خاص طور پر اس نقطے پر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اس جلد بازی میں جو جس طریقے سے حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کے چل رہی ہے, اس میں نہ صرف کنفیوژن ہے بلکہ ایک متضاد قسم کی جو ان کی حکمت عملی ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس کے پیچھے سیاست بھی ہے. وہ سیاست کیا ہے اور اس سے اپوزیشن کیسے افیکٹ ہو رہی ہے, میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو اپوزیشن کے ایک نہایت ہی اہم لیڈر سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس پہ اتنی تنقید کیوں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ہم ایک بہت ہی جو ہے وہ ریسپیکٹڈ ایک قانونی ماہر سے بات کریں گے کہ یہ جو ایک معاملہ چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے, ترمیم بھی نیشنل اسمبلی میں لے کے آنی ہے آئینی, اور اوپر سے آرڈیننس بھی جاری کرنا ہے, یعنی بیک وقت تین چیزیں کرنی ہیں, یہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کہاں تک اس میں گڑبڑ ہے. یہ تمام جو معاملات ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک سے پہلے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ یہ جو سینٹ میں جو ووٹنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کو خفیہ بیلٹ کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ہو رہی ہے. اور اس سیاست کی بنیاد پر حکومت جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے اوپر یہ الزام لگائے کہ کیونکہ وہ کرپشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں اس لیے وہ اس معاملے کی, اس حکومت کی جو کوشش ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا حکومت کو اس میں کچھ کامیابی حاصل ہو رہی ہے؟ مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب
نیر بخاری صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ خود ان کا قانونی بیک گراؤنڈ ہے اور یہ جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بخاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اب دیکھیے یہ جو آرگیومنٹ گورنمنٹ کا ہے اس میں مجھے یہاں تک تو لاجک سمجھ آ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے خیال میں یہ خفیہ بیلٹ ختم ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی پہلے یہ کہہ چکی ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ سے یہ اوپینین مانگ لیا ہے کہ کیا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے اجازت دے دی کہ آپ الیکشن ایکٹ 2017 میں تبدیلی لا کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے پہلے ہی آرڈننس جاری کر دیا تاکہ وقت بچ جائے۔ تو اس منطق میں پھر کیا پرابلم ہے؟ شکریہ فاد۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جس میں سارے پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں، اور سپریم کورٹ کی پاورز بھی بڑی واضح ہے۔ ایپلیٹ جورسڈکشن ہے، اوریجنل جورسڈکشن ہے اور ایڈوائزری جورسڈکشن ہے۔ اب انہوں نے ایڈوائزری جورسڈکشن سی کی ہے، لیکن اس کو کنکلوڈ ہوئے بغیر پہلے تو اس کی ضرورت نہیں تھی ریفرنس کی، کیونکہ ہمارا موقف تھا کہ آرٹیکل 226 میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، جو بڑا واضح کہتا ہے کہ سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کے باقی سارے سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے۔ چلے وہاں وہ چلے گئے۔ ابھی وہ اس مرحلہ ایسا آیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو الیکشن کنڈکٹ کرواتا ہے، جو وہ اپوزیشن کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ اپنا انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے۔ اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ جی وداؤٹ امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن الیکشن اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتے۔ اب بات دیکھیں کہ الیکشن کمیشن پہ ہی ہم سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس سے ہم توقع کرتے ہیں فیئر اینڈ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے۔ جب وہ کہتا ہے کہ جی وداؤٹ امینڈنگ دی کانسٹیٹیوشن سیکرٹ بیلٹ والی جو کلاز ہے یہ ریموو نہیں ہو سکتی، تو پھر ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں دیکھو، وہ پیپلز پارٹی نے تو یہ سبمٹ نہیں کیا، وہ ایل نے تو نہیں کیا، پی ڈی ایم نے تو نہیں کیا۔ دے شوڈ انڈرسٹینڈ، ہم نے ڈے ون ہماری قیادت نے کہا یہ نالائق ہے، ان کی ٹیم نالائق ہے۔ اور پھر ابھی دیکھیں امیڈیٹلی آفٹر دیٹ وہاں سے بھی ریلیف ملا یا ریلیف نہ ملتا، ڈیسیژن آنا تھا، ایڈوائس آنی تھی، دے جمپڈ اوور۔ یہ انہوں نے جا کے لیجسلیشن موو کیا امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، نوئنگلی کہ ان کے پاس یہ تعداد مطلوبہ تعداد نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں۔ لیکن بخاری صاحب اگر یہ عدالت میں چلے گئے، اگر یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ وہ نہیں، میں برائی کی بات نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ان کی انکمپٹنس ہے۔ تو وائی آر دے ان ہیسٹ کہ ابھی عدالت کا فیصلہ نہیں آتا تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آتے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ٹیبل نہیں ہوتی تو یہ اٹھا کے آرڈیننس لے آتے۔ تو یہ ان کی ذہنی کیفیت دیکھیں، یہ بخلاہٹ کا شکار ہیں، یہ گھبراہٹ میں مبتلا ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے ایک بڑا امپورٹنٹ بات آپ سے کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی انڈر دی 1973 کانسٹیٹیوشن، اور اس میں بھی فارمر ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی فارمر سینئر بیوروکریٹ سٹنگ ایز اے چیف الیکشن کمشنر۔ انہوں نے کہا کہ جناب 226 کو امینڈ کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بات یہ دیکھیں کہ بخاری صاحب سیاست دیکھیں، بالکل اس پہ سیاست یہ ہو رہی ہے کہ وہ ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ ایک طریقے سے بڑا مؤثر ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب، ہمارے خیال میں یہ ہونا چاہیے، ہم سپریم کورٹ سے گائیڈنس لے رہے ہیں، اگر انہوں نے نہیں کیا تو ٹھیک ہے، ہم ان کی بات مان لیں گے۔ ہم نے آئینی ترمیم کی کوشش کی لیکن اپوزیشن جو ہے وہ کرنے نہیں دے رہی، چنانچہ مجبوراً ہمیں صدارتی آرڈیننس جاری کرنا پڑ گیا۔ وہ تاثر یہ دے رہے ہیں بخاری صاحب کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ روک رہی ہے۔ یہ سیاسی میسیجنگ کر رہے ہیں وہ۔ اب بات یہ ہے کہ کرپشن ختم کرنی ہے نا، تو جو کرپشن انہوں نے صادق سنجرانی کے نو کانفیڈنس پہ کی تھی، اس کرپشن کو تو ایکسپوز کریں ذرا، وہ تو بتا دیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے ون اوور کیا، کس کے ذریعے ون اوور کیا، مال لگایا تھا، پریشرائز کیا تھا، کیا کیا تھا۔ اور پھر خالی سینٹ کے ممبرز بننے کے لیے کیوں، پھر سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو بھی پھر لے آئے، اس کو بھی سیکرٹ بیلٹ سے ہٹا دیں، اسپیکر کو بھی ہٹا لیں۔ اور پھر ان کا موقف جو ہے بڑا ویک موقف ہے کہ جناب وہ الیکشن ایکٹ، یہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے الیکشن نہیں ہے، وہ الیکشن
ایکٹ 2017 کے لیے، وہ لوکل باڈیز کو ڈیل کرتا ہے. نیشنل اسمبلی کے الیکشنز لیکن سینٹ کے الیکشن. ٹھیک ہے، لیکن اصولی طور پر میری بات سنیں، اصولی طور پر تو آپ اس کے مخالف نہیں ہیں بخاری صاحب. دیکھیں اصولی طور پر تو آپ کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ خفیہ بیلٹنگ ختم ہو. دیکھیں جی، ہم چاہتے ہیں کہ صرف یہ اس حد تک نہیں، پھر اس پہ الیکشن ریفارمز آئے، الیکشن ریفارمز پہ ڈسکشن ہو اور پھر پراپر لیجسلیشن ہونی چاہیے. لیکن جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، انہوں نے ہر پارٹی کو آن بورڈ لیا اور کنسنسس ڈاکومنٹ بنا. پیپلز پارٹی نے 80th امینڈمنٹ لے کے آئے، ہم نے ہر پارٹی سے ورکنگ ریلیشن رکھے اور کنسنسس سے بنا. ان کو عقل ہوتی تو یہ ورکنگ ریلیشن رکھتے، یہ پارلیمنٹ میں ایسا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرتے جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کرتے. ان کی کمپٹنسی نہیں ہے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اصولی طور پر آپ کی جماعت بھی اور پی ایم ایل این بھی اور دیگر جماعتیں بھی اس بات سے یہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ خفیہ بیلٹنگ ختم ہو تاکہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ ختم ہو، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے. جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ غلط ہے. انہیں اس کو ایک مجموعی اصلاحات کے بل کا حصہ بنانا چاہیے. بالکل، ہم تو خود کرپشن کے خلاف ہے. اور بات سنیں کہ ہمیں تو اپنے ممبرز پہ اعتماد ہے، ان کو اپنے ممبرز پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لیٹس دیر بی اے پیکیج آف الیکشن ریفارمز. اس پہ ہوتا تو یہ کرپشن بھی بات نہ آتی. لیکن میں یہ کہتا ہوں، اچھا ایک اور بات، انہوں نے جو امینڈمنٹ لے کے آئے اس میں کانسٹیٹیوشن میں، اس میں انہوں نے وہ جو بات ایڈ کی فورن نیشنل والی، دیکھیں یہ ان کی بدری تھی. اپنے بندوں کو پرسن سپیسیفک یہ لا بنانا چاہتے ہیں. پھر ایک اور بات فاض میں امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں، یہ سیکرٹ بیلٹ سے اوپن بیلٹ کی طرف آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیلٹ پہ نام لکھا ہوگا. دے مسٹ انڈرسٹینڈ یہ خالی یہ 226 امینڈ نہیں ہوگا، پھر آرٹیکلس 63A بھی امینڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس میں ووٹ دینے کو ڈیفیکشن میں کے زمرے میں نہیں آتا. ڈیفیکشن اونلی آتی ہے پرائم منسٹر کے الیکشن پہ، منی بل پہ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ. اگر وہ لکھ بھی دے، اگر وہ ووٹ ان کی پالیسی کے خلاف بھی دے دے، کیا پیونیٹیو ایکشن ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن اگینسٹ دیٹ؟ لیکن یہ جو خفیہ بیلٹنگ کا معاملہ ہے اوریجنلی بخاری صاحب، اوریجنلی کیونکہ آپ نے تو اتنا عرصہ گزارا ہے اس ہاؤس میں، جو اوریجنل جو انٹینٹ تھا کہ خفیہ بیلٹنگ ہونی چاہیے، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ ہر جو سینیٹر ہے، ہر جو الیکٹرل کالج کا ممبر ہے پروونشل اسمبلیز کا، وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے. یعنی انٹینٹ تو یہ تھا، میں اپنی سوچ کے مطابق، لیکن اب ٹوٹل یہ پارلیمنٹ، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ڈکٹیٹرشپ پر چلی جاتی نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے فلور کراسنگ کے حوالے سے آرٹیکل 63A انسرٹ ہو گیا. چلیں گڈ انف، ڈسکریشن چلے گی پارٹی ہیڈ کے پاس، وہ موو کرے گا. لیکن وہ صرف 3 کنڈیشنز ہیں. ابھی چوتھی کنڈیشن انہوں نے 63A میں کوئی امینڈمنٹ موو کی ہے. فرض مال کوئی بندہ ان کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیتا، جو بیلٹ پہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، پارٹی ہیڈ اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ انڈر دی لا ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان کی لیگل ٹیم انتہائی نکمی اور بیکار نظر آتی ہے مجھے، کہ جو کبھی ایک طرف لے کے جاتی ہے، کبھی دوسری طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک، مجھے آخری بات بتا دیں بخاری صاحب، اس حوالے سے ظاہر بات ہے یہ بل کمیٹی میں یہ لوگ لے کے آئے اور وہ کمیٹی میں گیا اور اس میں آدھے گھنٹے میں انہوں نے اس کو بلڈوز کیا ہے. یہ جو 26 کانسٹیٹیوشنل بل جو لا رہے تھے، اور اس کو انہوں نے بلڈوز کرا کے اور پاس کرا کے اور وہاں پہ اس کو لے آئے. سوال میرا یہ ہے کہ کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے؟ کسی نے گورنمنٹ سے آپ کو ریچ آؤٹ کیا ہے؟ خاموشی سے کسی نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے سے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر اس پہ بات کر لیں، کوئی طریقہ نکال لیں؟ یعنی کسی طریقے سے کوئی مشاورت ہوئی ہے یا بالکل یونیلیٹرل ہو رہا ہے یہ کام؟ یہ یونیلیٹرل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ابھی پرائمریلی پارلیمنٹ کو چلانے میں بڑا امپورٹنٹ رول اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا ہوتا ہے. وہ خود نان پارٹیزن نہیں، وہ پارٹیزن ہے. ان کا کریکٹر، کنڈکٹ پارٹیزن نظر آتا ہے. اگر اپنے آپ کو وہ ابو دی بورڈ وہ رائز کرتے اور نان پارٹیزن رول ان کا ہوتا تو شاید ان پہ ممبر. آئی ریمین 3 years چیئرمین سینٹ، اور دیکھیں لیجسلیشن ہوتی رہی ہے. ہم دونوں سائڈس کو، اپوزیشن کو، ٹریجری کو آن بورڈ لیتے رہے ہیں اور ان کو بیلنس کریٹ کرتے رہے ہیں.
یہ تو ون سائڈڈ چلتے ہیں، تو انہوں نے تو کوئی اپروچ نہیں کیا ہمیں. نو لیکن اب ٹھیک ہے، لیکن بخاری صاحب فائنلی مجھے بتا دیں، دیکھیے لیٹس اسیوم کہ یہ معاملہ آگے نہیں چلتا اور یہ اس طریقے سے یہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کر پاتے، لیکن یہ معاملہ جو اصلاحات کا ہے یہ تو ضروری ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک لمبی فہرست ہے الیکشن کے اصلاحات کی جو ہونی ضروری ہے. اس ماحول میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جتنا ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے اگلے جنرل الیکشنز کے لیے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت تمام جماعتیں ان اصلاحات پہ کسی طریقے سے ایک اتفاق رائے پیدا کر سکتی ہیں اور اگلے الیکشن سے پہلے ہمارا جو انتخابی نظام ہے اس کو وہ ریفارم کر سکتی ہیں؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں، مجھے نظر اس لیے نہیں آتا فہد کہ ابھی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں کی ملک کی 11 پارٹیز ہیں وہ پی ڈی ایم ہے، اور پی ڈی ایم نے ایک اپنا پلان دیا ہوا ہے اور اس ملک حکومت سے نجات چاہنے کا. اس دوسری سائڈ پہ ان کے ہیں ان کے الائز ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا تھن سا مارجن ہے، گیپ ہے ان کی ووٹ آف کانفیڈنس کو نو کانفیڈنس کے بارے میں. تو اب میرا خیال ہے ان کا چلا ہوا ہے، ان سے بات تو نہیں ہوگی، لیکن ہے کہ پھر نئے جب الیکشن آئیں گے اس سے پہلے ریفارم ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. نیر بخاری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، معاملہ وہی ہے کہ یہ ہونا تو ضروری ہے، اور اس میں یہ بالکل صاف بات مجھے تو کم از کم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف یہ معاملے کو آگے لے کے چل رہی ہے اس میں زیادہ تر وہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو نیریٹو ہے وہ بالکل بڑی نیٹلی جو ہے وہ اس بات پہ فٹ ہوتا ہے کہ جناب اپوزیشن جو ہے وہ کیونکہ جو ہے وہ کرپشن کو فروغ دینا چاہتی ہے اور وہ اس طرح کے حالات میں جو ہے وہ ووٹوں کی خرید و فروخت کی حامی ہے، چنانچہ ہم یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ پوری کوشش کر رہی ہے، اور اگر یہ ہمیں بلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا وہ سیاسی بیانیہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا کہ ہم تو کام ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ لوگ ہمیں نہیں کرنے دے رہے. تو اس میں جہاں تک کچھ حد تک قانونی پہلو ہے، میرے خیال میں زیادہ جو اس کا اہم پہلو ہے جو شاید اپوزیشن اس طریقے سے نہیں سمجھ پا رہی، وہ یہ کہ سیاسی فائدہ جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھانا چاہ رہی ہے، اور شاید ممکن ہے کچھ حد تک وہ یہ نیریٹو بنانے میں کامیاب بھی ہو رہی ہے کہ وہ درست کام کر رہی ہے اور اس کو درست کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. لیکن اتنا ہی امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ قانونی معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے اس سے کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارا جو نظام ہے، جو ہماری جمہوریت ہے اور جس طریقے سے وہ ایک لیگل سٹرکچر کے تحت کام کرتی ہے، اس طرح کے معاملات سے، اس طرح اپنی سیاست چمکانے سے کہیں اس نظام کو کوئی ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی؟ یہ اہم سوال میں بریک کے بعد لے کے جاؤں گا. ایک ہمارے بہت ہی سینئر قانون دان ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ ہمیں کیا اس سیاست کی قیمت تو نہیں اٹھانی پڑ رہی؟ اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو قانونی طریقہ کار اختیار کیا ہے حکومت نے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حامد خان صاحب، پاکستان کے سینئر قانون دان ہیں، لائر ہیں اور قانونی ماہر ہیں. حامد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جس طریقے سے حامد خان صاحب انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے کہ پہلے ایک پریزیڈنشل ریفرنس فائل کیا سپریم کورٹ میں، اس کے بعد پھر ایک آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی اور اس کے بعد ایک صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ پاس کر دیا، اس میں کوئی پرابلم ہے؟ بہت ہی غیر معمولی قسم کا انہوں نے پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے جو سمجھ سے باہر ہے. پہلی بات تو یہ تھی کہ اس میں ریفرنس بھی نہیں بنتا سپریم کورٹ کے سامنے، کیونکہ اس پہ آئین بڑا واضح ہے. آرٹیکل 226 کلیئرلی کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سے ووٹ ہوگا. ہر صورت اس میں ایک ہی رستہ تھا ان کے پاس، وہ تھا کہ آئینی ترمیم کر لیں، آئینی ترمیم کر کے اس کو اوپن بیلٹنگ کا اس میں اپروویشن رکھ لیں. لیکن وہ تو ہوئی نہیں اور انہوں نے واپس بھی لے لی. واپس لینے کے بعد آرڈیننس لانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. آرڈیننس کے ذریعے آپ کیسے آئین کو امینڈ کر سکتے ہیں؟ اور آرڈیننس آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ آرڈیننس جو ہے بنیادی طور پر غیر آئینی ہے. لیکن حامد خان صاحب یہ آرڈیننس میں یہ بنیادی طور پر جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے
یہ فیصلہ دیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آرٹیکل 226 کے تحت نہیں آتا اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، تو یہ آرڈیننس جو ہے یہ الیکشن ایکٹ 2017 کے لیے ہے، آئینی ترمیم کے لیے نہیں ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آئینی ترمیم تو اس طرح سے آرڈیننس کے ذریعے ہو بھی نہیں سکتی، لیکن آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اپنا کیا ورڈکٹ دیتی ہے یا کیا اوپینین دیتی ہے جو آپ نے ریفرنس کیا، اس کے بعد آپ آرڈیننس اگر لانا چاہتے تو لے آتے۔ اگر سپریم کورٹ کی یہ اوپینین ہوتی کہ آرٹیکل 226 جو ہے سینٹ کے الیکشن کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی غیر معمولی ہوگی اگر وہ کہیں گے، کیونکہ آرٹیکل 226 اور 59 آرٹیکل دونوں بڑے واضح ہیں اس حوالے سے۔ بہر صورت اس آرڈیننس کا اس سٹیج پر لانا جو ہے وہ اس کا جواز نہیں بنتا، لیکن اگر بھی تھا تو پہلے اوپین کا انکار کرنا۔ لیکن اگر یہ عدالت میں جس طرح سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے انتظار نہیں کیا، اگر انتظار نہیں کیا اور یہ آرڈیننس لے آئے ہیں تو اس سے جو عدالت میں سماعت ہو رہی ہے اس پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا، اس پہ کوئی امپیکٹ تو نہیں آتا؟ نہیں، امپیکٹ تو کوئی نہیں آتا اصولی طور پر، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو آئین کی تشریح کرنی ہے، لہذا وہ بالکل اس آرڈیننس کو غیر آئینی ڈکلیئر کر سکتی ہے، چونکہ یہ معاملہ آلریڈی ان کے سامنے پینڈنگ ہے۔ تو لیکن بہر صورت اس کا بظاہر کوئی جواز نہیں نظر آ رہا، قانونی طور پہ یا آئینی طور پر کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کنڈیشنل لیجسلیشن نہیں کرتے، لیجسلیشن آپ کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹ لیجسلیشن کرتے ہیں جو صورتحال سامنے رکھ کے کرتے ہیں، اس میں جو قانونی تبدیلی لانی ہوتی ہے اس کو فی الفور لائی جاتی ہے۔ آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ ایمرجنسی لیجسلیشن ہوتی ہے، ایمرجنسی لیجسلیشن کبھی کنڈیشنل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب طور پہ نہیں سوچا۔ لیکن اگر یہ کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایک قانونی ٹیم ہے اس میں لا منسٹر ہیں جو خود بڑے یعنی اکمپلشڈ وکیل ہیں، اس میں ہمیں ہی بتایا گیا ہے کہ بابر اعوان صاحب کا اس میں انپٹ ضرور ہوگا، اٹارنی جنرل ہیں، ان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں یہ معاملہ اس طریقے سے آرڈیننس ایشو ہو رہا ہے تو حامد خان صاحب کوئی لاجک کوئی منطق تو ہوگی، وہ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب نے پہلے بھی کوئی اس قسم کے کارنامے نہیں کیے ہوئے، بے شک ان کے نام وام ہوں گے، لیکن آئین کی جو انہوں نے ابھی تک جس طرح آئین کے معاملات کو ہینڈل کیا ہے وہ کوئی اتنا تسلی بخش نہیں۔ آپ کے سامنے قاضی فائز صاحب والا ریفرنس ہے، اتنی بری طرح اس میں ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کو، اور یہی ساری ٹیم تھی نا اس وقت بھی بتانے والی، اور اسی طرح کے اور کئی سارے معاملات میں سبکی ہوئی ہے حکومت کو، کیونکہ یہ جو لیگل ٹیم ہے یا تو انہوں نے ٹھیک طرح مائنڈ نہیں اپلائی کیا یا انہوں نے جو بھی ان پر دباؤ ڈالا گیا اس کو ثابت کیا سوچے سمجھے بغیر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی انہوں نے درست نہیں کیا، انہیں ٹھیک ہے۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ، بڑی واضح طریقے سے ناظرین بتا رہے تھے کہ ان کے خیال میں یہ معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ناظرین چند ایک اہم نقطے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ناظرین، معاملہ یہ بڑا سادہ ہے، پاکستان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کی اشد ضرورت ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ بنیادی رولز اور ریگولیشن کے بغیر کوئی کھیل ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہ جو پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ جو شروع ہونے والا ہے اس مہینے، کیا یہ پی ایس ایل کھیلا جا سکتا ہے اگر ٹیمیں کا اس پر ہی اتفاق نہ ہو کہ نیوٹرل امپائر ہوں گے یا پاور پلے کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر الیکشن ہی لوگ نہ مانیں تو پھر جمہوریت کا کھیل کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکشن اصلاحات کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، ایک جامع اور ٹھوس اصلاحات۔ مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں ان اصلاحات پر متفق ہوں، انہیں مانیں اور ان کے تحت الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ ہے اصل پرابلم اس حکومت کا، یہ جو تازہ ترین اقدام ہے اس کے ساتھ، کہ ایک اہم ترین ریفارم کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے اس نے متنازع بنا دیا ہے۔ حالانکہ خفیہ بیلٹ کو ختم کرنے کا معاملہ ان اصلاحات کا حصہ ہونا چاہیے جن پر تفصیلی بحث ہو، مشاورت ہو اور پھر ان کو باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ سے پاس کرایا جائے، ورنہ ناظرین ہر بار اسی طریقے سے الیکشن جو ہے وہ متنازع رہیں گے اور ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار رہیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔